अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। आई एम एम्पावर्ड और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी तक अगर आपने इस प्रोग्राम को फॉलो किया है तो आप देखेंगे कि सुभान अल्लाह, इतने रंग हैं इस एम्पावरमेंट के और अपने आप को पहचानने के और उसके मुताबिक ऐसे काम करने के जिससे हम देखते हैं कि हमें अल्लाह की रजा भी हासिल हो, हम दुनिया में भी कामयाब हों और हम बहुत सी अचीवमेंट्स भी करते चले जाएं। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हर खातून को एम्पावर किया जाए, तो एक एस्पेक्ट हमारे दिमाग में जरूर आता है और वो ये है कि औरत को घर से निकलकर अपने कोई करियर चॉइस करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। और जब तक वो काम नहीं करेगी, सोसाइटी का प्रोडक्टिव हिस्सा नहीं बनेगी, वो जिसको हम कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए, मर्द काम कर रहा है तो वो औरत भी साथ साथ काम करेगी, तो उसी से वो खैर आएगी, उसी से वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकेगी और अपनी एम्पावरमेंट को फील भी कर सकेगी। देखिए ना, उसकी अपनी गाड़ी है, अपनी से है, अपनी पे है, वो किसी कंपनी की सीईओ है, वो बहुत टैलेंटेड है, अपने पोटेंशियल्स के मुताबिक काम कर रही है। मतलब घर में बिठा दिया औरतों को तो क्या फायदा होगा। आज हम इस सिलसिले में देखेंगे एक ऐसी प्रोफेशनल खातून के बारे में और उनके किरदार से सीखेंगे कि अगर हम एज प्रोफेशनल एम्पावर होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। इनका नाम है सईदा रुफैदा अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा। इससे पहले कि मैं आपको इनके बारे में बताऊं, मैं एक वाकया आपके सामने लाना चाहती हूँ। सीरत में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है और इतनी डिटेल में तो لا يزال الخير حيا کے مطابق अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम आई एम एम्पावर्ड और उसमें हमने बात शुरू की थी सईदा रुफैदा अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा की। और मैंने आपको बताया था कि एम्पावरमेंट के साथ हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि शायद घर से बाहर हो और कोई काम कर रही हो, प्रोफेशनली बहुत साउंड हो, तो वो एम्पावर्ड है। आज हमने ऐसी सहाबिया को देखना है और हमने ये सीखना है कि इंसान प्रोफेशनली भी अपने आप को कैसे एम्पावर्ड रख सकता है। लेकिन इन सहाबिया की डिटेल के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक बहुत मेजर इवेंट जो कि मुसलमानों की जिंदगी में उस वक्त हुआ उसको देखें, मदीना की जिंदगी में, और वो है गज़वा खंदक का। आप देखें कि स्कूल के टाइम से हम अपने बच्चों को गज़वा खंदक के बारे में पढ़ाते हैं, गज़वा बदर, गज़वा उहद और गज़वा खंदक। और ये हम देखते हैं कि ये जो मौका था ये मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल मौका था, इसलिए कि वो एक जगह पे महसूर होकर रह गए थे और सारे जो उनके दुश्मन थे वो कलेक्टिवली आकर उन्होंने मुसलमानों पे हमला करने की कोशिश की थी। और ये वो मौका था जबकि उन्होंने एक खंदक खोदी थी। एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था मुसलमानों के लिए कि खंदक खोदी गई है और वो जो काफिर थे उनको उसको क्रॉस करना नहीं आता था। वो सारी डिटेल्स तो आप सीरा की कोई भी किताब उठाएं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला की ऐसी मदद आई थी और इस तरीके से अल्लाह ताला की मदद आई थी कि दुश्मन जो थे वो ऐसी आंधी चली और हवा चली कि वो उनकी फौजें जो थी वो तितर बितर होकर रह गई थी और उनके ऊपर एक खौफ तारी हो गया था और वो ऑटोमेटिकली वहां से भाग गए थे। इस वाक्य में अगर हम देखते हैं कि वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे सईदना साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनके साथ क्या हुआ था कि उनको तीर लगा था, चोट लगी थी। और उसके बारे में सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैं जैसे गज़वा खंदक के मौके पे जब देख रही थी कि लोगों के निशानात, लोग क्या काम कर रहे हैं, तो कहती है कि उस दौरान में मेरे सामने एक धमक सी आई, जैसे जमीन के ऊपर कोई बहुत उस तरह से चल रहा है, हैवी फुटेज जो है वो चल रहा है। तो कहती है मैंने गौर से देखा तो वो साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु और उनका बेटा जो था हारिस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु वो थे। और उनके जो बेटे थे उन्होंने एक ढाल उठाई हुई थी
اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ ہی واز ٹال پرسن اور کافی وہ ہیفٹی تھے اور ان کی باڈی جو تھی وہ بھاری بھرکم تھی، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نظر ہی آ رہا تھا کہ ان کی جو زرہ تھی وہ ان کو تنگ تھی، اور خاص طور پہ ان کے جو ہاتھ تھے وہ اس سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ ابھی جب وہ ان کا انکاؤنٹر ہوگا اپنے دشمن کے ساتھ تو یہ نہ ہو کہ ان کو کسی قسم کی نقصان ہو یا ان کو کوئی چوٹ لگ جائے۔ اور اسی دوران میں یہ ہوا کہ جب وہ نکلے ہیں تو مشرکین قریش میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن ارقا، اور اس نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر ایک تیر پھینکا اور جس سے ان کی ہاتھ کی ایک رگ کٹ گئی تھی، اور اس پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً میدان جنگ سے جب وہ واپس آئے اور انہوں نے وہاں سے ہی جب دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ اس طرح زخمی ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ جو صحابیہ تھیں ان کا نام جو تھا سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہا تھا، ان کو خندق کے قریب جو تھا ایک خیمہ نصب کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے فوراً سیدنا معاذ بن سعد کے لیے مسجد نبی کے پاس ایک خیمہ نصب کروایا اور ان کو وہاں پر ان کی تیمارداری کے لیے لگا دیا۔ میدان جنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، ہتھیار اتارتے ہیں، اور اس کے بعد حکم دیا کہ مسجد نبی کے صحن میں یہ جو خیمہ نصب کیا جا رہا ہے وہاں پر ان کا علاج معالجہ کیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی آپ کا یہ مرحلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، جنگ خندق میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اس کے ساتھ آپ نے جنگی ہتھیار جو ہے وہ کس طرح سے اتار دیے، ابھی تو آپ کا معاملہ آگے چلنا ہے۔ اور اس پہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ ابھی آپ کو بنو قریظہ جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت انہوں نے دوبارہ یہ دیکھا کہ ان کو بنی قریظہ کے لیے اب کچھ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا تقریباً 25 دن تک محاصرہ کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے قلعوں سے باہر نکل آئیں، اور بنو قریظہ نے ایک دو لوگوں سے جو ان کے حریف تھے ان سے مشورہ لیا، تو ان کو یہی لگا کہ there is no way out، اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی کمپرومائز کرنا ہوگا۔ اور جب وہ بہت پریشان تھے کہ اب کس طرح کیا جائے تو ان کو یہ ریکمنڈیشن دی گئی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں گے وہ ان کو ماننا ہوگا۔ تو وہ مان کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کی طرف ان کے قوم کے چند افراد کو بھیجا، اور ان کو انہوں نے وہاں سے خیمے میں سے لیا، وہ زخمی حالت میں تھے، ان کو گدے بار کیا، اور وہ اسی طرح اپنے قوم کے لوگوں کی طرف آئے اور وہ آ کے ان کے ساتھ فیصلہ کرنے لگے، اور انہوں نے اس وقت یہی فیصلہ دیا۔ سیدنا جو تھے سعد بن معاذ انہوں نے کہا کہ جو بنو قریظہ کے بارے میں میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جو جنگجو افراد ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر دیا جائے، اور ان کے مال و دولت کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے معاملے میں فیصلہ صادر کیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اب بنو قریظہ کے بارے میں آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پہ کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ الہی اگر تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے ساتھ جنگ کو ابھی باقی رکھا ہے تو مجھے بھی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے باقی رکھنا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے مابین جنگ کو ختم کیا ہے تو پھر مجھے اپنے قبضے میں لے جانا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک وہ جو زخم تھا ان کا جو ان کو اس جنگ میں آیا تھا وہ تقریباً ہیلنگ کی طرف تھا، یعنی ایک بال کے برابر دھبے کی صورت میں رہ گیا تھا، لیکن اس ٹریولنگ کے ساتھ یہاں آنے کے ساتھ سارے معاملے کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کا زخم پھر ہرا ہو گیا اور وہ پھٹ گیا، اور اسی وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو ہے واپس لے جایا گیا اس خیمے کی طرف جو کہ نصب کیا گیا تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ رفیدہ جو تھی انہوں نے ان کا علاج کیا، ان کی نگہداشت کی، ان کے زخموں کا خیال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وہاں پر صبح شام تشریف لاتے تھے، اور سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ اس چیز پہ بہت پرائیڈ لیا کرتی تھی کہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح شام دیدار کرتی ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے تھے اے سعد صبح کیسے گزری، کیا حال ہے؟ پھر شام کو آتے پھر یہ فرماتے اے سعد شام کیسی گزری، تمہارا کیا حال ہے؟
تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جواب دیا کرتے تھے الحمدللہ بخیر یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ کے رسول میں خیریت سے ہوں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ رفیدہ انصاریہ جو تھی انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ وہ جیسے مجاہدین کی اور باقی لوگوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ان کے زخموں کا خیال کیا کرتی تھی، اور جس طرح کی چوٹیں ان کو آئی نہیں تھی، ان کے بارے میں ایک اور روایت سے جو کہ بخاری شریف میں آتی ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ان کی تیمارداری کر رہی تھیں تو آتا ہے کہ مسجد میں بنو غفار نے بھی ایک خیمہ نصب کیا ہوا تھا اور ان کی طرف خون بہہ کر جا رہا تھا، خون کی ایک نالی سی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے، تو ان کو پتا چلا کہ یہ خون دراصل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم کا خون ہے جو کہ بہتا ہوا ان کے خیمے تک آ گیا ہے۔ اور پھر اسی زخم کی تاب نہ لا کر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وفات پا گئے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پر آسمان سے کثرت سے فرشتے نازل ہوئے تھے جب ان کے وہ فوت ہوئے تھے ان کو لینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہاں گزرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اچھا، یہ بات تو ہم سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہا کی کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میں اس واقعے کو لاؤں گی جو کہ اسلامک ہسٹری کا بہت اہم واقعہ ہے جنگ خندق کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اہم واقعہ، ایک اہم ساتھی، ان کا بیمار ہونا، اور ان کے ساتھ جو ساری ایک وہ جسے کہتے ہیں فیصلے کی سپرنگز اٹیچ تھی بنو قریظہ کے معاملے میں بھی، اور ان کی اپریسیشن، ان کے لیے فرشتے آنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بہت امپورٹنٹ انسان ہو، ایک کسی حکومتی عہدے پہ فائز ہو، اور اس کا خیال رکھنا ہو، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جہاں لگے کہ کوئی سرجن کی ضرورت ہے یا اس کو بیسٹ کیئر کی ضرورت ہے، تو ہم کس کو پک کریں گے؟ obviously ہم اسی انسان کو پک کریں گے جو کہ بیسٹ ہوگا، ویل اسکلڈ ہوگا، بیسٹ سرجن ہوگا، بیسٹ ڈاکٹر ہوگا، بیسٹ پروفیشنل ہوگا۔ اس کے لیے عام انسان کا جو ہے انتخاب نہیں کیا جائے گا۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم سیدہ رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھا تھا، I was amazed کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری سوسائٹی میں سے جہاں اتنے مرد تھے، اتنے کوالیفائڈ تھے، اتنے اسکلڈ تھے، اور ایک اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی، طبیب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا انتخاب کیا۔ اور یہ جو خاتون تھی، ان کے بارے میں اب جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ رفیدہ انصاریہ جو تھی، ان کو رفیدہ اسلمیہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور یہ جو تھی ایک بہت عالم فاضل خاتون تھی۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا خیمہ جو تھا ایک قسم کی یہ موبائل ڈسپینسری یا موبائل میڈیکل یونٹ رن کرتی تھی۔ اپنے خیمے میں انہوں نے ہر طرح کے انسٹرومنٹس رکھے ہوئے تھے، اور یہ طب کی بہت ماہر خاتون تھی، اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت حوصلے سے آتی جاتی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انصار میں سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، انصار میرے جان و جگر ہیں، عنقریب لوگ بہت زیادہ ہوں گے اور یہ تعداد میں کم ہوں گے، ان میں سے نیک کی نیکی کو قبول کرنا اور خطا کار سے درگزر کرنا۔ یعنی ان لوگوں کی ویسی بہت رسپیکٹ تھی۔ اب یہ خاتون جو تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کیا ہوا تھا کہ جب بھی کئی غزوات ہوں گے، کیونکہ مدینہ میں لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات ہیں، سرایہ ہیں، ہر وقت ایک کفار کے ساتھ مقابلے کی کیفیت ہے، تو جو لوگ بھی زخمی ہوتے تھے یہ ان کو والنٹیئر بیسس پہ ہیلپ کرتی تھی، فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کا علاج کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ اتنی اسکلڈ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنے امپورٹنٹ صحابی کے لیے ان خاتون کو جو ہے وہ پک کیا۔ اب ایک چیز اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جب یوزلی بات کرتے ہیں کسی بھی اسلامک سوسائٹی کی، اور خاص طور پہ جب ہم وہ 1400 سال پہلے جاتے ہیں، اور اکثر جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بدو قوم تھی، ہم یہ بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑا کرتے تھے، ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بہت کنزرویٹو سوچ کے تھے۔ پھر آپ دیکھیں جب اسلام آ گیا تو وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، انہوں نے عورتوں کو کہا کہ تم لوگ گھر میں رہو، انہوں نے عورتوں سے ایکسپیکٹ کیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ باپردہ ہوں، اپنے ہوم میکنگ رول کو زیادہ توجہ دیں، مرد کو قوام مانے۔ یعنی آپ جتنے پرنسپلز اور پیرامیٹرز آپ اسلامک جو ہمارے قوانین ہیں، شریعت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم کو اٹھا کے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو کو امیجن کریں اور پھر آپ سوچیں کہ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سیدہ رفیدہ انصاریہ کا انتخاب کیا جنگ خندق کے موقع پہ کہ سیدنا سعد جو ہے رضی اللہ عنہ وہ اس وقت بری طرح سے انجرڈ ہیں، خون بہ رہا ہے اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایک خاتون کا انتخاب کیا کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں گی، تو آپ سوچیں کہ سوسائٹی میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ مشرکین، وہ کفار جو کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنانے کے لیے تیار تھے، انہوں نے بھی اس کو بڑا نیچرل نارم لیا کہ شی از کوالیفائڈ، وہ ایک ڈاکٹر کی طرح، ایک ایکسپرٹ کی طرح وہ ٹیک کیئر کریں. صحابہ میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام محرم کو وہ کیسے وہ اس کو مینج کریں گی، ان کے پاس نہیں، ہمیں کسی اور کے پاس بھیجنا چاہیے. یعنی سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججمنٹ کو بھی ٹرسٹ کیا اور ایک خاتون کو ان کا ڈیو ریکارڈ بھی دیا کہ وہ وہاں پر کیا کریں. تو ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کیا کس بات پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ شی واز لائک دی بیسٹ چوائس؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین تھیں انصار کی، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بیعت کی تھی، تو انہوں نے کس بات پہ کی تھی؟ سورہ الممتحنہ کی اگر آپ دیکھیں کہ جو آیات آتی ہیں، آیت نمبر 12 میں بہت ڈیٹیل میں آتا ہے. یعنی ایک خاتون اگر بہت کلیئرٹی کے ساتھ اپنے لیے کوئی چوائسز کرتی ہے، اس میں بیعت میں کیا تھا، کیا شرائط تھی جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ تھا توحید کو ماننا، اللہ کے ایک ہونے کو ماننا، شرک نہ کرنا. انہوں نے اور کیا کہا تھا؟ ہم چوری نہ کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے، اور نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معروف کام میں نافرمانی کریں گے. اور ساتھ انہوں نے یہاں تک کہا گیا تھا کہ تم اپنے شوہروں کو، اپنے خامدوں کو دھوکہ بھی نہ دینا. اب جو خاتون اس کلیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہے اور وہ کسی پروفیشن میں بھی چلی جاتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیا اس قسم کے مسائل اور پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے یا اس کے سامنے وہ آئیں گے جو کہ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جیسی ایک خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے اور وہ پروفیشنلی کچھ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو کتنے چیلنجز آتے ہیں اور کیسی ہریسمنٹ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں سے ایک بات سیکھیے گا، یو وانٹ ٹو بی امپاورڈ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پروفیشنلی بھی اپنے لیے کچھ کام کروں، تو آپ کو پہلے ان پیرامیٹرز کو اختیار کرنا ہوگا جو کہ سورہ الممتحنہ میں ہمیں پتا چلتے ہیں کہ ایک عورت کے اندر کس قسم کی سوچ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گھر سے باہر نکلیں اور کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو ایک بامقصد کام ہونا چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی یہاں پر نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہا کہ ساری خواتین جو ہیں وہ آ کے خیمے لگا لیں اور سب کمپٹیشن میں آ جائیں کہ اب ہم نے اپنی کریئر چوائس کرنی ہے اور ہم نے گھروں سے نکلنا ہی نکلنا ہے اور اس کے بغیر ہم امپاور نہیں ہو سکتے. دیکھیں گنی چنی خواتین ہوتی ہیں اور ایکسیپشنل خواتین ہوتی ہیں جو اپنا رول پروفیشنل لیول پہ بھی سوسائٹی میں پلے کر سکتی ہیں. تو ہمارے والدین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے what is my potential. اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا پوٹینشیل گھر میں رہ کر گھر والوں کو سرو کرنا سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو مجھے گھر میں رہنا ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں باہر نکل کے کسی طرح سے کوئی سروس دے سکتی ہوں تو پھر مجھے اس سروس کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ میں نے اپنے گیٹ اپ کو بہتر بنانا ہے. یعنی آج کی عورت جب پروفیشنلی باہر نکلتی ہے تو وہ کیا بن چکی ہوئی ہے؟ وہ ایک شو پیس بن چکی ہوئی ہے، وہ ایک اٹریکشن کا سامان بن چکی ہوئی ہے کہ اس کو ریسپشن پہ کھڑا کر دو، کسی پروڈکٹ کو بیچنا ہے تو اس کو استعمال کرو اس سلسلے میں، لیکن اس کے جو اپنے پوٹینشیلز ہیں اس کے مطابق اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا. تو ہمیں جب امپاور کرنا ہے ورکنگ ویمن کو تو ہمیں اس طرح سے ان کو امپاور نہیں کرنا کہ ساری خواتین کو گھروں سے نکال کے ان کو ورک فورس میں لے آئیں، اس سے جی وہ امپاور ہو جائیں گی. نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی خواتین اس وقت پروفیشنلی کام کر رہی ہیں کسی بھی فیلڈ میں اور حلال طریقے سے کام کر رہی ہیں اور حلال ان کی فیلڈ ہے، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو انسینٹیوز کیسے دیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ہم نے ہراسمنٹ سے کیسے بچانا ہے، ان کو کسی قسم کے باعث سے کیسے بچانا ہے، اور کسی قسم کا ان پلیزنٹ کلچر جو ان کے ارد گرد کریٹ ہوتا ہے اس سے کیسے بچانا ہے. میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس دور میں مشرکین نے، کفار نے اس بات پہ آواز اٹھائی، ہمیں نہیں نظر آتا کہ صحابہ نے اس بات پہ اختلاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اور طبیب کو پک نہیں کیا بلکہ ان کو پک کیا کہ یہ جو ہیں یہ ان کا خیال رکھیں گی. دیٹ مینس کہ شی واز ایکسیپشنلی اسکلڈ ان دس جاب. پھر یہ ہے کہ جب ہمیں خواتین کے پرفارمنس کو اسیس کرنا ہوگا تو ہمیں کسی میل سٹینڈرڈ سے نہیں کرنا اور ہمیں خواتین کو وہ ٹولز دینے ہیں جس سے وہ کامیاب ہوں پروفیشنلی. تو کیا کیا اسکلز یا کیا کیا ٹولز ان کے پاس ہونے چاہیے؟ پہلی بات تو وہی ہے
کہ شریعت کے مطابق، جسے کہتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ان کو کام کرنا ہوگا، شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا. پھر اس کے بعد ان کے پاس مینٹیننس اسکل ہونا چاہیے، ڈومیسٹک اسکل ہونا چاہیے، سیفٹی اسکلس ہونا چاہیے، سروائیول اسکلس ہونے چاہیے، گول سیٹنگ ان کو آنی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ کا ان کو پتہ آنا چاہیے، کمیونیکیشن اسکلس کا ان کو پتہ آنا چاہیے، جس کو ہم عام زبان میں اوور آل یہ بھی کہہ دیتے ہیں ورک لائف اینڈ ہوم لائف کا بیلنس ان کو آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو جیسے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس میں وہ کیسے امپاور کریں اپنے آپ کو نا. مطلب جیسے آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی نا، مرد ہی مرد ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، خواتین تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن ایک خاتون جو ہے وہ جہاں جہاں کوئی غزوات ہو رہی ہیں اپنا موبائل یونٹ لے کے خیمہ لگا کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں. ان کو مسجد نبوی میں وہاں پہ خیمہ لگانے کے لیے کہا گیا اور وہاں پہ کہا گیا کہ ان صحابی کا آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے. کہ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ نہیں میں صرف دور دور سے دیکھ کر انسٹرکشن دوں گی لیکن میں ان کو مینج نہیں کر سکتی، بٹ شی مینج. اس میں کیا ہے، تمام خواتین کو یہ پتا آنا چاہیے کہ میری اپنی ویلیو کیا ہے. آپ اپنی ویلیو کو پہچانیں گے، اپنی ورتھ کو سمجھیں گے، اپنے لیے ایک سٹینڈ لے سکیں گے، اپنی کیپیبلٹی کو سامنے لے کر آئیں گے تو آپ وہ بن جائیں گے اور ویسے پرفارم کریں گے جس سے آپ دیکھیں کہ آپ امپاورڈ فیل کریں گے. دوسری بات یہ کہ کچھ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ بہت سی خواتین جو جابس میں آتی بھی ہیں وہ آدمیوں کے مقابلے میں کم بولتی ہیں میٹنگز میں یا جب کوئی پروفیشنلی کام ہوتا ہے، اور اگر بولتی بھی ہیں تو ہر تھوڑی بات پہ وہ اپولوجائز کرتی ہیں، آئی ایم سوری مجھ سے یہ ہو گیا، آئی ایم سوری میں نے یہ کام کر دیا. تو وہ اپنے ہی اوپینین کو ویلیو نہیں دیتی. اس معاملے میں بھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی بات کی جائے اتھارٹیٹیو انداز سے کی جائے، اپنی اسٹرینتھ سمجھ کے کی جائے کہ یہ کام جو کرنے کا ہے وہ میں نے کیسے کرنا ہے. پھر اسی طرح سے جو سیکھا جائے اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کیا جائے. یعنی انہوں نے کسی میڈیکل کالج سے نہیں پڑھا تھا، کوئی انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن اسکل تھا ان کے ہاتھ میں اور ان کو مینج کرنا آتا تھا کہ اس کو مسئلے کو کیسے دیکھیں. پھر یہ کہ کوئی گرج نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نے یہ کر دیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اکثر یہ جو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں، ان میں خواتین کیونکہ ایموشنل ہوتی ہیں وہ جلدی کاٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک لیڈرشپ رول ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی کام ملا ہے تو آپ اس کو کیسے اٹینڈ کریں. آپ سوچیں اکثر خواتین ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا خون دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بے ہوشی ہو کے گر جاتی ہیں، ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا کیا انجیکشن یا کیا کوئی اور چیز ہو وہ بھی وہ دیکھ نہیں پاتی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہ سیدہ رفیدہ جو ہیں رضی اللہ عنہا، یہ وہاں پہ اس طرح سے ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں کہ وہ جیسے باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خون بہہ رہا ہے وہاں پر، لیکن وہ بہترین انداز سے جو ہے ان کی مینجمنٹ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ وہ فی سبیل اللہ کام کر رہی تھی تو وہاں پر ایک حدیث آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کی تیمارداری کرتا ہے تو 70,000 فرشتے، جب صبح کو کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح کے وقت، صبح سے شام تک جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ رات کو کرتا ہے تو 70,000 فرشتے ساری رات میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یعنی کسی پروفیشن کو لینے کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اس پیکج سے میں کیا کیا بناؤں گی، دنیا میں کیا کیا اچیومنٹ کروں گی. ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، یہ اصل امپاورمنٹ ہے، تاکہ ہمارے کمپٹیشنز بھی ہیلتھی ہوں، ہمارے کرنے کا کام اور انداز بھی اچھا ہو. تو اگر آپ پروفیشنل ہیں، آپ امپاور ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے کام کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہونا ہوگا اور اس کے امپیکٹ کو سمجھنا ہوگا. اس کے امپیکٹ کو صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے سمجھنا ہوگا. پھر آپ کو ڈرنا نہیں ہوگا، یعنی جو رسک اس کے راستے میں آتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی کام ہے. میں پتہ جتنی دفعہ اس واقعے کو پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ میں ہوتی تو میں تو بہت نروس ہو جاتی کہ ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاسک مجھے دے دیا گیا، سب لوگ میری طرف نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اس پیشنٹ کو کیسے مینج کرتی ہوں، اور اگر مجھ سے صحیح مینج نہ ہوا تو میری تو بہت انسلٹ ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جب آپ اپنے لیے پیشنیٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو صحیح طریقے سے سارے معاملے کو لے کے چلتے ہیں. اسی طرح اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا جو آپ کے اس پیشن کو فوکس میں بھی رکھیں، انہینس بھی کریں. کہ جب سیدہ رفیدہ انصاریہ نے یہ دیا تھا، بیعت کی تھی، تو آپ دیکھیں گے وہ بہت ساری اور بھی خواتین، اور ان تمام خواتین نے مل کر آپس میں اس بات کو ایز اے ریمائنڈر اپنے لیے رکھا تھا کہ ہم نے کن کن ایریاز پہ کام کرتے چلے جانا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کلی طور پہ ایکسپرٹ ہو چکی ہوں، بلکہ ہر وقت سیکھنے کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور ہمارے اندر یہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں اس کے ساتھ مکمل طور پہ جسٹس کریں. کتنی خواتین کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ جاب لے لیتی ہیں، پھر
جاب پہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی، روز چھٹی، کیونکہ گھر بھی دیکھنا ہے جی، بچوں کو بھی دیکھنا ہے جی، ہسبینڈ کے بھی مسئلے مسائل ہیں، خود بھی جلدی تھکنا شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ ایک بہت ایکسیپشنل خاتون ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے بہت بہترین طریقے سے کام کیا. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خواتین کو فرسٹ ایڈ بھی آنی چاہیے، فرسٹ ایڈ کے بارے میں ان کو پتا ہونا چاہیے. ہر خاتون کے پاس ایک فرسٹ ایڈ کٹ ضرور ہونا چاہیے. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کوئی مشکل میں ہے، تو ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا دکھ سن لیں، اس کا خیال کر لیں. اس سے بھی دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ جو صحابیاں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پک کیا، اور کیونکہ انہوں نے آنےسٹی کے ساتھ اپنا یہ سارا کام جو تھا اس کو صحیح طرح سے سر انجام دیا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے نام کے ساتھ یہ آتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئی. اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی جو سارا ان کا کام تھا اس کو انجام دیا. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جیسے اپنے لیے پورے اپنے انوائرمنٹ کے لیے کلینک بنایا تھا، تو ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو شاہ ایران تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک طبیب جو تھا وہ بھیجا تھا مدینہ میں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ تک رہا لیکن ان کو کوئی بیماری نہیں ملا، کیونکہ اوور آل ہیلتھ سٹینڈرڈز جو تھے اس سوسائٹی میں بہت ہائی تھے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہیلتھ کو اور ہیلتھ کی مینٹیننس کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ایک نفع بخش علم حاصل کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں گیا اس علم حاصل کرنے سے، اس کو روکا نہیں گیا اس علم کو پریکٹس کرنے سے، یعنی وہ علم جو کہ سوسائٹی کو فائدہ دے رہا ہے. تو ہمیں ان سارے پیرامیٹرز کے مطابق اسیس کرنا چاہیے. اگر میں پروفیشنل خاتون ہوں یا میں کسی پروفیشن میں جانا چاہتی ہوں، I want to feel empowered that way، تو پھر کیا میں نے اللہ کی بندی بنی ہوں؟ کیا میں نے اپنے اسکلز کو آنےسٹلی ڈیولپ کیا ہے؟ کیا میری پرسنالٹی میں وہ بیلنس ہے کہ میرے اندر وہ کمپٹیٹو سینس ہے کہ مجھے اس طریقے سے لوگ لیں، مجھے سیریسلی لیں اور میں سیریسلی کام کروں. بہت سی خواتین جیسے جب کہتی ہیں کہ جب ہم مردوں کے ساتھ وہاں کام کرتے ہیں آفس میں، تو ہمارے لیے حجاب کی باؤنڈریز کو یا حیا کی باؤنڈریز کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم ان پرسنالٹی سے سیدہ رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے سیکھیں کہ آپ کیسے کام کر کے بھی پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہو کے بھی کیسے امپاورڈ ہو سکتے ہیں، وہ امپاورمنٹ جو اللہ کو راضی کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.